बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान एयर फोर्स के चीफ ने अमेरिका का दौरा किया है। इस दौरे के मकासद क्या थे, इस दौरे की अहमियत क्या है? ये दौरा आर्मी चीफ के हालिया दौरे अमेरिका से कितना मुख्तलिफ था? अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से क्या चाहती है? क्या ईरान के मामले पर आर्मी चीफ ने ट्रंप को मिसगाइड किया? इंडियन मीडिया आर्मी चीफ और एयर चीफ के दौरे अमेरिका को कैसे देख रहा है? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किस किस्म के तज्ज़िये और तबसरे कर रही है इन दौरों पर? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु साहब ने अमेरिका का दौरा किया है। एयर चीफ का यह दौरा एक हिस्टोरिकल विजिट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान पाकिस्तान एयर फोर्स के किसी भी हाजिर सर्विस एयर चीफ का ये पहला दौरा अमेरिका है। इससे आप इस दौरे की अहमियत और अफादियत का अंदाजा लगा सकते हैं। मगर दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे को आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका की तरह लाइमलाइट में नहीं रखा गया, यानी वो दौरा करके वापस आ गए और आने के बाद ISPR की जानिब से एक सरकारी प्रेस रिलीज जारी हुई और उसमें इस दौरे के मकासद, इस दौरे की तफसीलात को शेयर किया गया। ISPR के वर्जन के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से था, जिसमें दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। मगर इस दौरे में 3 चीजें आपको ISPR की प्रेस रिलीज पढ़ने के बाद जरूर पता लगती हैं। पहला, ये दौरा अस्करी क़यादत के साथ तो मुलाकात का था ही था, मगर इसमें सियासतदानों से भी एयर चीफ ने मुलाकात की है। पेंटागन में मुलाकातें की गई, कैपिटल हिल में अमेरिकन कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें की गई, थिंक टैंक्स के साथ मुलाकातें की गई। तो ये सियासी और अस्करी क़यादत के साथ एयर चीफ की मुलाकातें थीं। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग का नतीजा निकला, उसका हीरो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उसका सेहरा लगता है और आर्मी चीफ ने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया कि वो आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बन गए। और ये जो ज़हीर अहमद बाबर सिंधु साहब हैं, ये इनको ये कह दिया गया कि रिटायरमेंट तक अपनी जॉब को उसके बाद भी कंटिन्यू रखें टिल दी फर्दर ऑर्डर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इनको मुस्तकबिल में जनरल साहिर शमशाद के बाद चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी, तब तक ये कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आप जनरल आसिम मुनीर साहब को जितना मर्जी क्रेडिट दे दें उनकी बहादुरी का, दलेरी का, शुजात का, कि पाकिस्तान उनकी वजह से जंग जीता है, लेकिन अमेरिकन ने पाकिस्तान के एयर चीफ को अमेरिका बुलाकर इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि असल प्लेयर और असल खिलाड़ी, असल हीरो वो आसिम मुनीर के अलावा वो पाकिस्तान एयर फोर्स का चीफ भी था, जिसने रूल्स ऑफ द गेम को तब्दील करके रख दिया। और पाकिस्तान एयर फोर्स इस दौरे की टाइमिंग दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आर्मी चीफ ने अभी चंद दिन पहले अमेरिका का दौरा किया, फिर उसके बाद ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग हुई, और उसके बाद उससे पहले पाकिस्तान और भारत की जंग हुई। पाकिस्तान और भारत की जंग में एयर फोर्स का बड़ा वाइटल रोल था, एक डिफाइनिंग मोमेंट्स थे पाकिस्तान के लिए। बाजी उसी दिन पलट गई थी, खेल उसी दिन तब्दील हो गया था जब पाकिस्तान की एयर फोर्स ने राफेल तैयारों को तबाह किया था। वही तैयारे जो अभी तक भारत की सियासी गुफ्तगू का मौजू बने हुए हैं कि कितने तैयारे तबाह हुए,
کیوں تباہ ہوئے، کیسے تباہ ہوئے؟ اب تک حکومت نے اس چیز کا اعتراف تو کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے طیاروں کو تباہ کیا ہے، مگر وہ تعداد بتانے سے قاصر ہے۔ یہ پاکستان کا کلیم ہے کہ 5 سے 6 طیارے پاکستان نے انڈیا کے تباہ کیے ہیں، لیکن جو رافیل طیارے بنانے والی کمپنی ہے اس کے شیئرز بھی بھارت کی سلامتی کی طرح، شہرت کی طرح، اس کے تکبر و غرور کی طرح وہ بیٹھ گئے ہیں، ان کی قیمت گر گئی، ان کی ویلیو کم ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کی جو ایئر فورس اسٹریٹجی تھی، پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا۔ پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی، پاکستان کی جو فائٹنگ کیپیسٹی تھی وہ انڈیا کے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی، وہ امریکہ کے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی، کیونکہ امریکنز کی اور انڈینز کی یہ کیلکولیشن تھی کہ پاکستان تاریخ میں سب سے کمزور ترین پوزیشن پہ کھڑا ہے۔ وہ اس قسم کی ریٹیلیشن، اس قسم کی ریزسٹنس وہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کی زمینی فوج نے یہ کام نہیں کیا، یہ پاکستان کی فضائی فوج نے یہ سب سے بڑا چکا مارا ہے، اور دنیا کے اندر جو وار ہے، وار سٹریٹجی وہ تبدیل ہوگی۔ یعنی اسرائیل نے ایران کے اوپر جتنے اٹیک کیے وہ فضائی اٹیک کیے۔ اگر ایران کے پاس پراپر ایئر فورس ہوتی ماڈرن پیٹرن کی تو ایران اسرائیل کا بھرتا بنا دیتا، امریکہ کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ ایرانی سرزمین کے اوپر کارروائی کرنے کی کوشش کرتا۔ تو ایئر فورس اب ایک بڑی وائٹل چیز ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس یوکرین کی جو وار ہے اس میں بھی جو بھی انہوں نے ڈرونز کا ایک آپریشن کنڈکٹ کیا جس میں انہوں نے 40 سے زائد طیاروں کو تباہ کیے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایئر فورس کی جو امپورٹنس ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے۔ تو ایک تو یہ اکنالجمنٹ تھی کہ جناب، اور پاکستان کی فوج کو بھی ایک میسج دے دیا گیا کہ سرکار ہمیں پتہ ہے کہ اصل ہیرو کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ انڈیا کی جو ٹیبل ٹرن کی ہے پاکستان کی طرف، یہ کس نے کی ہے، اس میں کس کا حصہ ہے۔ آلدو کہ ایئر فورس ہو یا آرمی ہو، یہ سب پاکستان کی فورسز ہیں، یہ سب پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جو کریڈٹ ہے اس میں یقیناً پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اب دورے میں مختلف کیا تھا؟ مختلف یہ تھا کہ آرمی چیف کی براہ راست ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ حیران کن تھا امریکن ہسٹری میں کہ کوئی صدر آرمی چیف سے ملاقات کرے اور وہ ملاقات لنچ کی ٹیبل پر ہو، وہ ملاقات 2 گھنٹے سے زیادہ دورانیے پر مشتمل ہو، اور اس ملاقات کے بعد ٹرمپ تعریفیں کرے اور ٹرمپ یہ کہے کہ ایران کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا جو اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب جو رائے عاصم منیر صاحب نے ٹرمپ کو دی ایران کے بارے میں، اور اس کے بعد اس نے پہلے ہی کہا کہ وہ 2 ہفتے لے گا ایران پر حملے کی تیاری کے لیے، سوچنے کے لیے، مگر اگلے 24 گھنٹوں میں اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اب ایران پر حملہ کیا، اگین ایک فضائی حملہ تھا، بنکر بسٹر بوم وہ پھینکے گئے، اور پھینکنے کے بعد سوائے ٹرمپ کے، سوائے نیتن یاہو کے، سوائے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے، کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ حملے کامیاب تھے، امریکہ نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر لیا، یہ ایک سکسس سٹوری ہے۔ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ایران کا نیوکلیر پروگرام اپنی جگہ پر قائم ہے، ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں وہ اگلے چند ہفتوں میں اسی طریقے سے آپریٹو ہوں گی جیسے وہ پہلے تھیں، تو یہ حملے ناکام تھے۔ تو دفاعی لحاظ سے امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے، ایک امبیرسمنٹ ہوئی ہے، بھارت کی طرح ایک مس کیلکولیشن ثابت ہوئی ہے۔ تو جو سکسس سٹوری ہے اس کو اب پوری دنیا انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہے، امریکہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے کہ آخر وہ اس بات کا اندازہ کیوں نہیں لگا سکے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت، دفاعی کیپیسٹی وہ کیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ
بنیادی طور پہ ان ملاقاتوں سے عکس کی جا رہی ہے، یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے، پاکستان کی ویکنس کیا ہے، پاکستان کس قسم کا رسپانس اور رزلٹ دے سکتا ہے، اور یہ جو انڈیا کو شکست ہوئی ہے یا ایران میں اسرائیل کو شکست ہوئی ہے یا امریکہ کو ایران میں شکست ہوئی ہے، اس شکست کی وجوہات کیا ہیں، اور کس طریقے سے جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں پاکستان کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر سیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے اور بتایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس اسٹریٹجی کے پرسپیکٹو ہے۔ لیکن ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کھانے پر مدعو کیا جا رہا ہے، آپ سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، آپ کو اہمیت دی جا رہی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور امریکہ کے بارے میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ بیسیکلی استعمال کرنے کے ماسٹر ہیں، وہ ٹیشو پیپر کی طرح ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اب امریکہ پاکستان سے کیا کروانا چاہتا ہے، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ امریکنز کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت فیورٹ ہوتی ہے جب امریکہ کو دنیا میں کوئی بڑی جنگ لڑنی ہوتی ہے، چاہے وہ جنگ افغانستان میں ہو، چاہے وہ جنگ اب ایران کی صورت اور شکل کے اندر ہو، آپ کو ہمیشہ پتہ لگے گا۔ اور امریکنز کا ایک پیٹرن ہے، وہ پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔ آلدو کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا پیکج لے کر گئے تھے کہ کسی طریقے سے ٹرمپ کو گھیر لیں، معدنیات سے ٹرمپ کو گھیر لیں، یہ جو نئی کرپٹو کرنسی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جس میں ٹرمپ کی دلچسپی ہے ان موضوعات کے اوپر، آلدو کہ پاکستان نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اس کو نوبل انعام کے لیے نامینیٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی خوشامد کے اندر ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ جناب اس نے ثالثی کرائی، اور نہ کشمیر پہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی پانی کے اوپر کوئی مدد وغیرہ ہو سکی، بھارت نے ٹکے کا جواب دے دیا۔ لیکن ہم بڑے خوش ہیں کہ جناب ہمارے یعنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے۔ تو اس دورے سے ایک چیز تو فائنل ہو گئی کہ آپ جتنا مرضی پاکستان کے اندر کریڈٹ صرف ایک شخص کو اس کامیابی کا دینے کی کوشش کر لیں، یعنی آرمی چیف کو، یا آپ کی چوائس ہے کہ آپ جتنا مرضی کریڈٹ ایک ہی شخص کو دے دیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن دنیا بے وقوف نہیں ہے، دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ جنگ کس نے پلٹی ہے، کس نے بھارت کو میدان میں شکست دی ہے اور کس وجہ سے دی ہے۔ اور یہ جو چیف ایئر چیف ہیں ظہیر احمد بابر سندھو صاحب، ان کے بارے میں جو باتیں آئیں کہ انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا کو جواب دینا پڑے گا، میں کھڑے کھڑے طیارے نہیں تباہ کروا سکتا۔ کچھ جو پی ٹی آئی سرکل کے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایئر چیف نے سٹینڈ لیا تھا انڈیا کے خلاف کہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور میں تو ہر قیمت پر دوں گا، اور جب جواب دیا تو اس کے بعد گیم پلٹ گئی۔ اب ایک طرف تو پاکستان کا آرمی چیف جا رہا ہے، پاکستان کا ایئر چیف جا رہا ہے اور دفاعی موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، سیاسی موضوعات کے پر گفتگو ہو رہی ہے، تو دوسری جانب انڈیا وہ پریشان ہے۔ انڈین اپنی فارن پالیسی کو ناکام سمجھ رہے ہیں، اپنی ڈیفنس پالیسی کو ناکام سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی امپورٹنس کو کھو دیا ہے امریکنز کے نزدیک، انہیں اب مودی کی ضرورت نہیں رہی، ان کو اب انڈیا کی ضرورت نہیں رہی، یا انڈیا نے اتنا برا پرفارم کیا ہے کہ انہیں اپنی شکست کو ایک فیس سیونگ دینی پڑ رہی ہے تعلقات کی بہتری کی صورت میں۔ تو انڈین میڈیا بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ تو پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو فاتح کے طور پر پینٹ کریں، لیکن ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ ایک ہارے ہوئے شخص کا ٹریٹمنٹ ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے طور پر ہو رہا ہے۔ تو انڈیا میں قیامت ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے انڈیا کے فیصلے کرنے والا، اور بہت سارے ایسے سوالات وہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں اور بہت اہم نکات وہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے، مگر ہمیں امریکہ سے سیکھنا ضرور چاہیے کہ امریکہ
ہم کچھ سیکھیں نہ سیکھیں لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کامیابی سے ضرور سیکھنا چاہتی ہے، وہ تمام راز جاننا چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ امریکن آپریشن ہو یا انڈین آپریشن ہو، ان دونوں کا انجام ناکامی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل ایئر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہرحال ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو صاحب کا یہ دورہ، یہ آرمی چیف کے دورے سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا ایئر ڈیفنس جو وار اسٹریٹجی ہے اس پرسپیکٹو میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔